अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे के अंदर बेहतरी लाने के लिए, सेहतमंदियाँ उसको सामने लाने के लिए सफाई और माहौल को बेहतर बनाना, हम बड़ा सुनते रहे रियासत मदीना का, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते से रुकावटें भी हटाने का हुक्म दिया है और रुकावटें ना डालने का भी हुक्म दिया है। लेकिन आज बात करेंगे कि हम अपने माहौल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। और अच्छे भले पढ़े लिखे लोगों को जब मैं ये देखता हूँ कि वो गाड़ी में केले भी खा रहे हैं तो छिलका बाहर फेंके जा रहे हैं, और प्लास्टिक के बैग जो हैं वो भी अन्नेवाह सूटी जा रहे हैं। लिहाजा इस सारे माहौल में हमने अपने तईं अपना अपना फ़र्ज़ कैसे निभाना है। हर काम चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वज़ीर आज़म ने आगे कोई नहीं करना। मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है। और माहौल का आलमी दिन जब मनाया जा रहा हो तो उसमें पाकिस्तान की तरफ जब हम देखते हैं तो उसमें हमें वो सारे के सारे जो कुदरती मनाज़र हैं वो नज़र आते हैं। पहले भी हम बात कर चुके कि जिस मुल्क में सिंगल एस भी होता है ना, उसका जो सियाहत का मैदान है वो फल फूल जाता है, उसके बारे में अच्छी बातें होती हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं। ट्रिपल एस के हम हामिल हैं, सैंड, स्नो, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि सी, हम क्या हाल कर रहे हैं। जाइए ज़रा गिलगित, मैंने वहाँ पे भी जब प्रोग्राम किए ना तो अच्छी भली रोड और इतनी वो जिस पे हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ गई, सैकड़ों शहीद हो गए, और उस सड़क पे भी हम गंद फेंके जा रहे हैं। और फिर इंतज़ामिया, हर सियासी जमात के मंशूर में ये बात लिखी गई होती है, लेकिन कभी किसी भी लीडर साहब ने कभी देखा है कि मंशूर की कितनी बातों पे अमल हो गया है। कितने ही महकमे, एनजीओज़ हम बना डालते हैं, फंड्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अमलन हम क्या कर रहे हैं। पानी की कमी, मुसलसल उस पे रोना रोया जाता रहा। और एक तो हमने सिंपोजियम भी देखा, एक साहब होते थे, उन्होंने जो अपनी फैमिली के लिए, मज़े के लिए मंगला डैम में जो दावतें उड़ाई, मैं सारी चीज़ों का बीइंग अ जर्नलिस्ट गवाह भी हूँ। लेकिन मैं रोता हूँ और माथा पीटूं के जिगर को मैं, कि जब हम ये देखते हैं कि ना बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि वो किस तरह माहौल को बेहतर बनाएंगे। दरख्त उखाड़ लिए, बल्कि हमने तो जला ही दिए अभी कुछ दिन पहले। हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। मैंने एक चीज़ नोट की थी बैरून मुल्क, मेरा जब बेटा स्कूल जाना शुरू हुआ तो वो दूसरे ही दिन एक पौधा अपने साथ लेके आया और उसको ये कहा गया कि इट्स योर बेबी, अपने बेबी को मरने नहीं देना। और वो रात को भी उठ के देखा करता था कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जहाँ गुलाब का फूल देखा किसी को भी देने के लिए अहम ही तोड़ लिया, ना उसमें वो खुशबू रह गई, ना उस फूल को तोड़ने के बाद हमारी कोई अहमियत रह गई। और पानी के मसाइल तो इसके अंदर बढ़ रहे हैं। ओशंस को ले लीजिए, और फिर हमारी आबी जो माहौल है और हयात है उसके बारे में भी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप तक भी वो मैसेज पहुंच सके जो आप अपने बच्चों को भी पहुंचा सके। और बाबा जी, तुसी भी हर पान की जो पीक फेंके जा रहे हैं ना, और स्पेशली गुटखा खाने वाले, ये सारी बातें हम करेंगे। इजी वे में बातें करता हूँ, इसलिए आपको समझ भी ज़्यादा आती हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं माहिर अमलियात हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हैं। हमने रिसर्च स्कॉलर्स को वो अहमियत नहीं दी जो हमारे मुल्क में होनी चाहिए थी। वो मगरिब को ज़्यादा जानने वाले ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स की अहमियत है क्या। जनाब डॉक्टर कंवर जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। और माहिर माहौलियात हैं नगमाना ज़फ़र, आपके भी तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं माहिर माहौलियात मोमी सलीम साहिबा, बहुत शुक्रिया मोमी जी आपके भी वक्त का। अल्लाह करे कि आज कोई ऐसी खैर की बातें निकलें जो मुआशरे तक भी पहुँच सकें और हम अपना हिस्सा भी डाल सकें। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। माहौलियात को बेहतर बनाना, बातें बड़ी हैं, तकरीबात बड़ी हैं, अमलन सिरा कहाँ से पकड़ना पड़ेगा। देखें, माहौल जो हमारा दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, इसके पीछे इंडिविजुअल एक्शंस हैं। जब तक कि इनफरादी सोच मुस्बत इस बारे में नहीं होगी कि हमने अपने माहौल का ख्याल रखना है और उस पर हम तमाम माशरे के लोग उस पर अमल पैरा नहीं होंगे, तो हमारा माहौल बेहतर नहीं होगा। अगर हम खाली ये सोचें कि ये गवर्नमेंट ने करना है या किसी इदारे का काम है, तो इससे कभी भी माहौल बेहतर नहीं होगा। इसी सिलसिले में
آج سے کوئی 50 سال پہلے دنیا کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، گلوبل کمیونٹی، اور انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ انوائرمنٹ جو ہے آنے والے صدی میں ایک بڑا چیلنج ہے. تو کیونکہ ہماری ایک ہی زمین ہے، یوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار جو ہے پلینٹس ہیں. مجھے یاد ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یاد ہے G8 اور G20 جب کینیڈا میں ہوئی تو آئی واز دیئر ان مسکوکا، اور جس پہ بہت زیادہ ایشوز بھی بنے لوگوں کے اور گرفتاریاں بھی ہوئیں، بہت کچھ استعمال ہوا، لیکن تب بھی جو صاحبان علم و دانش تھے وہ سارے اکٹھے تھے کہ خدا دے واسطے کچھ کر لو، لیکن کیا ویسے ہم نے کچھ نہیں ہے. جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، کیونکہ کیا اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم اپنے انڈیویجول ایکشنز جو ہیں ان پہ عمل پیرا نہیں ہوئے ابھی تک. اپنی ایک جو انڈیویجول کی جو ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری، وہ ہم پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو اگر ہم نے جو ترقی کی راہیں ہم نے جو عبور کی ہیں، ہم جو ترقی کی طرف گامزن ہیں، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو لائف سٹائل چینج ہوا ہے، کتنی ہم نے ماحول دوست اپنے عمل کی طرف ہم گئے ہیں، ماحول کی خرابی کی طرف یہ ساری لائف سٹائل جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آج ہمارا بچہ ہے، وہ اگر 5 منٹ کے بعد دوبارہ سٹور پہ جاتا ہے اور وہ اگر 2 چیزیں لیتا ہے، وہ الگ الگ شاپر میں ملتی ہیں، اور وہی شاپنگ بیگ وہ دکان سے نکلتے وہیں پہ جو ہے نا تھرو ہو جاتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں. تو ہم نے کیا اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں یہ چیزیں، شعور جو ہے وہ بیدار کیا کہ ہم احساس ذمہ داری پیدا کی کہ آیا کہ یہ جو ماحول خراب ہو رہا ہے یہ ہمارے انڈیویجول ایکشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمیں اپنے گھریلو سطح سے شروع ہونا ہے. لامحالہ یہ تو بات ایک الگ ہے کہ انڈسٹریز کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر جو آپ کی ریگولیشنز ہیں، رولز ہیں، جو کنٹری کی سطح پہ جو آپ کے ادارے ہیں، ان کا رول وہاں پہ آ جاتا ہے لازم ہے. لیکن انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ لے کے آنی پڑے گی، ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، جس سے کہ وہ مطلب آپ کے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹس ہیں یا آپ کا کوئی بھی ٹیکنالوجیکل انوویشن، انرجی ایفیشنسیز کے حوالے سے ہیں، تو وہی سارے مسائل کا حل جو ہے اسی میں جو ہے آپ کا چھپا ہوا ہے. اب اگر ہم انڈیویجول ایکشن سے بات نکل کے جب بات کرتے ہیں اداروں کی، تو اس میں ہمارے نیشنل ادارے اور پروونشل ادارے وہ آ جاتے ہیں. اب ماحول جو ہے، ماحول کا جو رسپانس کا میکانزم ہے، اس میں آپ کسی ایک ادارے کو، گو کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی پاکستان میں بہت اچھا رسپانس رہا. اگر اداروں کی میچورٹی کے حوالے سے بات کریں تو فیڈرل لیول پہ یہ ایک اچھا ادارہ ابھر کے سامنے آیا تھا. 18ویں ترمیم میں جہاں پہ صوبوں کو بینیفٹ بھی ملا، لیکن جب کچھ چیزوں کی جو ہے وہ ان کو کچھ اداروں کو کہا جاتا ہے، اور بلکہ اس پہ ہماری تحقیق بھی کہ اس میں نقصان ہوا ہے. جو ایک کوارڈینیشن کا میکانزم اسٹیبلش، اٹ واز این ایگزامپل کہ پاک ای پی اے کا جو ادارہ تھا فیڈرل اور پروونشل، اس کی جو الائنمنٹ بنائی ہوئی تھی اور جو ادارے کو بڑی ایک ریسرچ تحقیق کے بعد اس کی ارینجمنٹ کی تھی. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ایک بڑا یہ ایشو آ گیا ہے کہ جو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے بیسیکلی، کیونکہ ریگولیشن کے بغیر بھی جو ہے نا انڈیویجولز کو مطلب ایکشنز کو آپ شور نہیں کر سکتے. اجتماعی فریضہ بھی ایک راؤنڈ پورا کر لیتے ہیں. اس کے بعد نغمانہ ظفر صاحبہ، میں پانی کمی ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں سمندروں میں، گہرے سمندروں میں نہیں جاتا، لیکن یہ جھرنے، یہ دریا اور پورے یہ جو پہاڑی علاقے ہیں، ایون اسلام آباد کے نزدیک بھی دیکھ لیجئے کہ اصل میں تو یہ پہاڑوں سے پانی آ رہا تھا، ہم نے بنا دیے گندے نالے. اب خود ہم یہ سب کچھ اگر کریں، ڈیولپمنٹ سوسائٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں کیوں نہیں ہم سوچتے؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ابھی ہم انفرادی ذمہ داری کی بات کر رہے تھے. ہم سب کیوں نہیں سوچتے، اور یہ ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے اور اس کے باوجود اس ڈیولپمنٹ کا امپیکٹ انوائرمنٹ کے اوپر نیگیٹو بہت زیادہ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم انفرادی ذمہ داری کے بارے میں نہیں سوچ پا رہے، سوال یہ ہے کہ انفرادی ذمہ داری کا احساس کیوں سوسائٹی میں پیدا نہیں ہو پا رہا. ہر شخص یہ ذمہ داری محسوس کیوں نہیں کر پا رہا. اس کو شاید علم ہی نہیں ہے، یہ آگاہی ہی نہیں ہے کہ یہ انوائرمنٹ اس کے لیے کتنا ضروری ہے یا اس کے آنے والی نسلوں کے لیے کتنا ضروری ہے. اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ سانس لینے سے لے کر جو خوراک وہ کھا رہا ہے، یا آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو زمین وہ چھوڑ کے جائے گا، اس کا قدرتی ماحول کے حساب سے بہتر ہونا، ہیلدی ہونا کتنا اہم ہے. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں اپنے لیکس کی اور پانی کی کمی کی، میرا نہیں خیال کہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے ہاں یہ علم ہوگا
کہ فریش واٹر کا سورس صرف اور صرف گلیشیئرز یا انڈر گراؤنڈ واٹر نہیں ہوتا. یہ ایک پورا سائیکل ہے. اگر آپ اپنے سمندروں کو گندا کریں گے, اگر آپ دریاؤں میں اور اپنے لیکس میں پیسٹیسائڈس کو اور دوسرے جو پلوٹنٹس ہیں وہ فلو کر کے جب جاتا ہے, اور جب آپ کے سمندر بھی گندے ہوتے ہیں تو وہاں سے جو تخمیر کا عمل ہوتا ہے, ایواپوریشن ہوتا ہے, اور وہ جا کے بارش برساتے ہیں دنیا کے باقی حصوں میں. پورے حصے 70% اگر حصہ پلانٹ ارتھ کا سمندر ہے اور 30% زمین ہے, ارض ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ پانی کا سب سے بڑا سورس تو پھر سمندر ہوا. تو جو آپ کے پاس فریش واٹر آ رہا ہے جو بارش کی صورت میں, سادہ لفظوں میں یہ کہوں, اور جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم یہ گند ڈال کے بارش بھی گندی برسوانا چاہ رہے ہیں. سب کچھ آپ اگر صفائی کا خیال نہیں کریں گے تو اس کا نقصان آپ کے موسم کو, خوراک کو, آب و ہوا کو, ہر چیز کو ہوگا. تو یہ آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا اس سلسلے میں. صحیح. مومی سلیم صاحبہ, کیا فرمائیں گی جس طرح کے صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح یہ انفرادی سے اجتماعی سطح کا معاملہ ہے, لیکن گھر سے, مسجد سے, مکتب سے, اسکول سے, حضرت صاحب سے اور کسی بھی طبقہ فکر سے کس طرح کریں؟ اب روز لیکچر ہوں گے اس بارے میں, حضرت صاحب کو پتہ ہے صفائی نصف ایمان ہے, خود سناتے ہیں حدیثیں, وہ کہاں سے کام شروع ہوگا یہ؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کے لیے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک, آف کورس کنگریچولیشنز آپ نے جو ہے اس کو چنا ہے. اور اب آئی تھنک کافی زیادہ ٹی وی پہ بھی بات ہوتی ہے, میڈیا میں بہت سے پروگرامز پہ مجھے بھی مدعو کیا جاتا ہے, باقی بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر ہم اپنی ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں, کیونکہ دیکھیں آپ کی انفارمل اور فارمل دونوں طرح کی ایجوکیشن ہے, اور وہ ٹریننگ ہے آپ کی. تو ہمارے ادھر کتابیں تو پڑھائی جا رہی ہیں, لیکن جس کو ہم تربیت کا نام دیتے ہیں, لیکن اور ابھی شاید ماڈرن ایرا میں یا اب جیسے ہم آگے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نئی ٹرمینالوجیز آ جاتی ہیں, تو اس میں اب انہیں ہم لائف سکلز کا نام دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو اسکولز ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے وہ لائف سکلز موجود نہیں ہیں, وہ تربیت موجود نہیں ہے. جب ہم اپنے اسکولز کی بات کریں, ہم جن اسکولوں سے پڑھے, تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمیں ریسیس کے سے پہلے 5 منٹ پہلے ایک بیل بجائی جاتی تھی, اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان 5 منٹ میں آپ نے اپنا جو کوئی ریپرز نیچے پھینکے ہیں وہ آپ نے اٹھا کے کوڑا دان میں ڈالنا. اب یہ وہ تربیت ہے جو آج تک میرے ساتھ ہے. اور اب اگر میں اپنی گاڑی کی بات کروں تو میں اکثر اپنا جو کوڑا ہے یا جو کوئی ریپر ہے وہ میں گاڑی کے اندر ہی چھوڑ دیتی ہوں, اور ہفتے بعد جب ویکینڈ ہوتا ہے تو اس دن اس گاڑی کی صفائی ہوتی ہے. اب عموماً لوگ میری گاڑی میں بیٹھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو پھینکا نہیں ہے کچھ, لیکن میرا مقصد کیا ہے کہ اس کو ایک جگہ اکٹھا کرنا, تاکہ میں اس کو اپنے شہر, اپنی جو آس پاس جگہ ہے اس کو خراب نہیں. تو میرے لحاظ سے تربیت جو ہے وہ چاہے وہ ماحول کے حوالے سے ہو, باقی بہت سی چیزوں کے حوالے سے, ہماری سوسائٹی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, اور ابھی بھی 62% ینگ پیپل. اب بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ایک اگلی نئی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں جو آگے جا کے اس ملک کی باغیں باغ دوڑ سنبھالیں, تو اب یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ مجھے بتائیے گا, میں آپ سے ہی یہ پوچھوں گا کہ میڈیا کا اس میں کردار کتنا اہم سمجھتے ہیں, اور اس کے ذریعے کس طرح ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, اور اسپیشلی پرائیویٹ میڈیا ہو تو اشتہار تو بغیر گالی نہیں کر دینا, تو کیسے وہ چلیں گے اس پہ؟ دیکھیں ایک کانفلکٹ ہے بٹوین بزنس اینڈ انوائرمنٹ, یہ شروع سے ہم سب کو پتہ ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو میسیجز ہیں وہ اکثر ہم ان کو انوائرمنٹلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں گرین واشنگ کا نام دیتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کے گرین میسیجز آ بھی جاتے ہیں, لیکن ایک آئی تھنک جو پروڈیوسر ہوتا ہے اس کی کنزیومر کے بعد جب ویسٹ بھی آتا ہے اس تک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. میں یہاں رکوں گا جی, ہم ذرا تھوڑی سی بات کر لیں. محمد جی ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے فیڈرل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی ڈی جی ڈاکٹر فرزانہ شاہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ فرمائیے گا اگر میری آواز صحیح آ رہی ہے کہ ہم حکومتی لیول پہ, وفاقی سطح پہ کس طرح یہ پیغام نیچے تک دے رہے ہیں, اور کیا کیا گولز ہیں جو اچیو کرنے والے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جواد صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ٹائم لیا اور اس پہ اتنے اہم موضوع پہ آج بات چیت کر رہے ہیں.
اور ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے ریفرنس سے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد کہ حکومتی سطح پہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. جیسے مومی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, نغمانہ ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, they all are playing their role. اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر سٹیک ہولڈر جو ہے جب تک اس میں مل کے شامل نہیں ہوگا, حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. کیونکہ انوائرمنٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہر انڈیویجول کا شامل ہونا, اپنا رول ادا کرنا اور اس کے نتائج تک اس چیز کو لے کے چلنے کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر ہم دیکھیں اس تو پورے سسٹم میں, تو اس وقت جو بھی ہمارے مالیاتی بگاڑ ہو رہی ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ انڈیویجول ایکشنز کا ہے, کولیکٹیو کم ہے. اگر چھوٹی سے چھوٹی ہم بات دیکھیں تو ہم پانی کے ضیاع سے لے کے اور جنگلات میں لگنے والی آگ تک کہیں بھی کوئی ایسا زیرو انوالو نہیں ہے جہاں انسان جس لیول پہ انوالو ہے. تو میں اس میں کہوں گی کہ حکومت سے مراد ہمیشہ ہم لوگ یہی لے رہے ہیں جی ہر کام حکومت نے کرنا ہے. ٹریفک وائلیشن ہو رہی ہے, حکومت ٹھیک کرے آ کے. لوگ سگنل توڑ کے جا رہے ہیں, حکومت روکے. بحیثیت مسلمان معاشرہ اور پھر اس کے بعد تہذیب یافتہ معاشرہ, کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں. اور میں اس میں ایک بات ہمیشہ کہتی بھی ہوں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ کیا ہمارے اوپر مسلمان ہوتے ہوئے ماحول کے تحفظ کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ اور کلیکٹیولی ہمیں اتنی خوبصورت تعلیمات ہمارے قرآن میں موجود ہے, ہماری سنت میں موجود ہے ماحول کے بارے میں, تو اور ہمارے پاس ایک شاندار دستور کی شکل میں قرآن پاک موجود ہے جس کے اندر زندگی کا ہر نظام چلانے کا مکمل طریقہ موجود ہے. چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے کہ پاکستان میں کوئی انوائرمنٹل پروٹیکشن قانون موجود ہے, تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہے آپ کو کہہ رہی ہے کہ آگ مت لگائیے, کچرا مت پھینکیے, پولوشن مت کریٹ کیجیے. آپ سمپل یہ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے نبی اور رسول کا حکم ہے کہ اگر آپ حالت جنگ میں ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا موجود ہو تو آپ جو ہے اس کو لگا دیں. اور سوری, اگر قیامت کا طبل بچ جائے تو اس وقت اس پودے کو لگا دیں. اور حالت جنگ میں جہاں کہا گیا ہے کہ عورتوں اور بچوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا, وہاں یہ بھی حکم ہے میرے رسول کا کہ کوئی درخت نہ کاٹا جائے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حکومت کے سارے قوانین کے ساتھ ساتھ انڈیویجلی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں ہم بات کریں انڈیویجل کردار کی. اب اس کو ابھی جو آپ کے پروگرام کے کچھ دیر پہلے میرے پروڈیوسر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, ہم بات کر رہے تھے فیول کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ کہ یہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے یا فیول کی ایفیشنسی کے بارے میں. میں تو کہوں گی باقی سارے تو امپیکٹ ہوتے ہی ہیں ان چیزوں کے, لیکن ایک پازیٹیو امپیکٹ انوائرمنٹ پہ ضرور آتا ہے. کرونا واز ایڈورسٹی بٹ اٹ واز اپرچونٹی فار انوائرمنٹ ٹو ریسیٹ. لیکن اس وقت سائملٹینیسلی ہمارے پاس جو فیول مہنگا ہونے کا بہت عوام بات کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں میں ابھی بھی سفر کر رہی ہوں اور سڑکوں پہ گاڑیاں بہت کم ہیں. تو ایک ریسیٹ کسی حد تک ہو رہا ہے. میری اس بات پہ کچھ لوگ شاید ناراض ہوں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ بلا نہیں, اب آپ دعا نہ کر دیجئے گا اللہ کرے کرونا ہی رہے, یہ نہ کہہ دیجئے گا کہیں. نہیں, بلا ضرورت جو ہے ہم بے دریغ وسائل کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو بہت زیادہ وسائل کا استعمال کم کریں. اچھا, ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ جس طرح ٹریفک وائلیشن جو ہے وہ بھی اب حکومت تو نہیں کروائے گی نا, لوگ ہی کرتے ہیں, لیکن اس پہ ہو جاتا ہے چالان. کیا خیال ہے, گندگی پھیلانے پہ بھی کوئی پولیس یا رینجرز کی خدمات حاصل نہیں کر لینی چاہیے؟ جو فیضی صاحب کوئی محکمہ تے چھڑ دیو نا جتنے لوگ ہی ٹھیک ہو جان. اگر لٹرنگ کا قانون اسلام آباد کے اندر موجود ہے اور اس پہ فائن موجود ہے بالکل بڑا کلیئر, اور اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو ہمارا اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا سیکشن 107 اور 106 بڑا کلیئر کہتے ہیں اگر چلتے ہوئے کوئی کچرا پھینکے گا تو اس پہ کتنا جرمانہ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کتنا ہیومن ریسورس ہے سارے محکموں پہ, ہم کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں کہ چلتی ہوئی گاڑی سے سگریٹ کا ٹوٹا کس نے باہر پھینکا ہے. ہماری تو لٹرنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور بڑا اچھا مہنگا ایک برانڈڈ 10 پی کے ہم وہ بھی گاڑی سے باہر پھینکنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے اصل میں فون میں بھی تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, کوئی آواز بھی سمجھ نہیں آ رہی. آپ جب اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں گی تو کھلا کے باتیں کریں گے, لیکن اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے ایک دوست جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ
اور انہوں نے ایک دم فٹافٹ موٹر سائیکل روکی. میں نے پوچھا خیر ہے؟ انہوں نے کہا یار کوئی چیز نا شاید کی مکھی شاید میرے نا کرتے میں چلی گئی ہے. اور جب انہوں نے قمیض اتاری ہے تو بس سے کسی نے سگریٹ کا ٹوٹا پھینکا تھا جو حضرت صاحب کی گردن پہ اڑ گیا اور جلا کے رکھ دیا. ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے. اس پہ جب آپ تشریف آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب جاوید اقبال صاحب، اصل میں وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ویسے بھی جو مستقل میرے پاس ہوں ان کو ٹائم تھوڑا زیادہ ملنا چاہیے. یہ باتیں ہم نے کر لیں کہ فرض ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں پاکستان، اگر پورا چارٹ بنا کے دیکھیں، اور ویسے بھی ہر محکمے کو ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنا چارٹ تو بنانا چاہیے نا کہ کس قدر ہم کتنے آگے ہیں. میں اوپر کی بات نہیں کروں گا کتنے آگے ہیں، تو وہ ہم پاکستان بحیثیت مجموعی ہم اگر اپنی بات کریں، پاکستان اس پورے ماحول میں کتنے نمبر پہ آتا ہے؟ پاکستان تو اس وقت اگر گلوبلی بات کریں کہ ماحول کی خرابی کے حوالے سے یا جو اس وقت جو پریویلنگ سچویشن ہے تو وہ تو کافی ورسٹ سینیریو ہے. اس کے اندر ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ہم کہیں پہ جو ہے ٹاپ رینکنگ میں ہوں گے. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں، میں عدلیہ سے لے کے ہر چیز پہ جتنے بھی آ رہے ہیں ہمارے، میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ دیکھیں آپ شروع سے جب سے اور ابھی بڑی اچھی ایک ہیلدی گفتگو ہوئی، اس میں ایک چیز یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک 50 سال تو گلوبل کمیونٹی اکٹھی ہوئی وہ گزر چکے. دنیا میں آگاہی کی مہم چلتی ہے. یہ جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے 5 جون، یہ بھی ہم اسی کی یاد دہانی کے طور پہ مناتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی اور شعور دیا جائے. ابھی تک میں آپ کو بتاؤں، ٹو بی ویری آنیسٹ، جو انوائرمنٹل سیکیورٹی ہے یہ آگے چل کے، بلکہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ہم مطلب ٹریڈیشنل جو سیکیورٹی میئر ہے اس کو ہم پریارٹی دیتے ہیں، ڈیفنس بجٹ ہے، دیگر ہے، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. واٹر سیکیورٹی کا ایشو ہے، آپ کا کانفلکٹ ہے، ٹرانس باؤنڈری ایشو انڈیا کے ساتھ ہے. ہم جو انوائرمنٹ دوست، انوائرمنٹل فرینڈلی یا انوائرمنٹ کی میٹیگیشن کے حوالے سے کوئی منصوبے ہے، اس پہ پولیٹکس خدارہ نہ کریں ان کے اوپر. ہم اگر انوائرمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر کر لیں اور اس کے حوالے سے انوائرمنٹل ڈپلومیسی لانچ کریں تو ہم شاید انڈیا کے ساتھ بہتر پوزیشن میں ہوں گے واٹر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. آج میں ایک اور بات کہہ دوں کہ جو ایک گورنمنٹ کے اندر پیچھے، میں نام نہیں کوٹ کروں گا، میں صرف ایز اے ایکسپرٹ تجزیہ دے رہا ہوں، ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ پوری دنیا میں یہ ایک چیز جو ہے حقیقت ہے کہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کا فیول انرجی کنزپشن پہ لوڈ کم ہو. کار پولنگ کا میکانزم، یہاں پہ اگر اورنج ٹرین بنی، مطلب ہم بلا وجہ پولیٹکس کرتے ہیں. یہاں پہ ایک منصوبہ، ایک پرپوزل ہوئی، آپ کی میٹرو لائن یہاں پہ ہے، لوگوں کو سہولت ملی، انوائرمنٹ کے لیے یہ بینیفٹ ہے. اسی طریقے سے ایک تھا کہ آپ کی آج اربنائزیشن کتنی ہاؤسنگ سکیمز وغیرہ بن رہی ہیں، یہ بھی الٹیمیٹلی اس کا جو ویسٹ نکلے گا وہ بھی ایک الگ ہی اس کی سمت ڈائنامکس الگ ہوگی. اربنائزیشن کا جو فیکٹر ہے، اربن امیگریشن، یہاں پہ تھا کہ آپ کا جو ہری پور کا اور اسلام آباد کو کنیکٹیویٹی کے لیے ایک ٹرین سسٹم پہاڑوں کے بیچوں بیچ نکال دیا جائے تاکہ لوگ ڈیلی کی بیسس پہ کمیوٹ کریں. اگر وہاں سے لوگ ڈیلی کمیوٹ کرتے ہیں تو کتنی پاپولیشن اپنے گھر میں رہے گی اور اربنائزیشن کا ایلیمنٹ کم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو ٹرانسپورٹیشن اور ریسورس پہ جو پریشر ہے وہ کم ہوگا. اب اس قسم کے منصوبے جو ہے تمام ہی صوبوں میں تقریباً تمام ہی گورنمنٹس لے کے آئے ہیں، لیکن اس کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگی. تو میری ایک یہ گزارش ہے کہ ہم جو انوائرمنٹل پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ پلانٹیشن سے ریلیونٹ ہیں، کسی ایک گورنمنٹ نے بہت زیادہ ماسو اسکیل پہ پلانٹیشن کی، پاکستان نیوی ہر سال پلانٹیشن کرتی ہے الانگ سائڈ دا کوسٹ، جو کہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس کو کاربن کریڈٹ کے ساتھ آپ اس کو لنک اپ کریں. 2 لاکھ درخت بھی شاید مارگلا کی پہاڑیوں میں لگا رہے ہیں. جی اللہ کرے وہ ملین درختوں والا ماحول ہم جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بیسیکلی جو زیادہ ہمارا ریسرچ کا فوکس ہے وہ ہے میری ٹائم افیئر کے حوالے سے اس وقت گو کے، تو اس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ایک ماس اسکیل پہ جو مینگروو پلانٹیشن جو کہ بہت ضروری ہے وہ کی جاتی ہے ہر سال، اور پاکستان نیوی بھی اس میں رول پلے کرتی ہے. تو ہمیں پلانٹیشن کے منصوبے چاہے گورنمنٹ کے ہیں، چاہے نیوی کے ہیں، چاہے کسی کے بھی ہے،
چاہے انڈیویجول پلانٹیشن، ان کو ترویج دینا چاہیے، فروغ دینا چاہیے. بالکل صحیح. اس پہ خدارہ کوئی پولیٹکس نہ کرے. اگر پولیٹکس کرنی ہے تو واٹر سیکیورٹی پہ، ٹرانس باؤنڈری واٹر ایشوز پہ بات کریں. آپ کا آنے والے وقت میں کوبل ریور پہ ایک ایشو بننے والا ہے شیئرڈ بیسن کے حوالے سے، آپ اس کا ادراک کریں. انوائرمنٹ کو ٹاپ پریارٹی پہ لے کے آئیں، اس کے اوپر پریارٹی ایکشنز کریں. یہ نیسیسری ہے، ضروری ہے. اور اس کے بغیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمیں جو کہتے ہیں نا کوئی کہ ورلڈ وار جو ہے نیکسٹ شاید اٹامک وار ہوگی، کچھ نہیں بچا. لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انوائرمنٹل سیکیورٹی کا ایشو ہے. واٹر وار ہوگی یا آپ کی پولوشن وار ہوگی. یپ. مجھے یہ بتائیے گا نغمہ نا کہ کچھ عرصہ پہلے ٹرمینالوجی آئی جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا جی اسلام آباد کے اوپر. میں چونکہ E11 میں ہی رہتا ہوں تو وہ پوری دنیا سے فون آنے شروع کہ تو بچ گئے ہیں. اب وہ ایک ایسا گزرگاہ ہے پانی کی جس کے اندر گاڑیاں بھی پھنسی، جس کے اندر وہ ایک قیامت تھی اس علاقے کے لیے، دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن اس میں سے جو پھر گند نکلا ہے نا، کی لپسٹک تو کیا کور تو کیا جوتے تو کیا یہ تو کیا وہ، اور پلاسٹک تو ہے، باٹلز تو ہے ہی. یہ جب سب کچھ ہم کریں گے تو پھر میں سمندر کی طرف نہیں جا رہا، میں انہی قریبی علاقوں میں رہنا چاہ رہا ہوں، یہ مارگلا کے ساتھ ساتھ ہی. تو پھر اس پہ کوئی سزا کا معاملہ نہیں کر دینا چاہیے؟ ابھی فرزانہ صاحبہ نے بھی اس پہ بات کی. اگر آپ پاکستان میں جو قانون بنائے گئے ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں کچرا پھینکنے سے لے کر جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی فضائی آلودگی سے متعلق ہر چیز کے اوپر. میں آپ کو روکوں گا. ناظرین، فلمی دنیا کی ایک شخصیت جناب مصطفیٰ قریشی، ان سے بھی ضرور تبرکن میں یہ چاہوں گا کہ وہ بھی میسج کیا دینا چاہیں گے. قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا کہ کس طرح ماحول کو بہتر بنائیں گے. ہم اس پروگرام میں بھی یہی بات کر رہے ہیں، جہاں دیکھا گند ڈال دیا، سڑک نہیں دیکھی، نالا نہیں دیکھا، دریا نہیں دیکھا، سمندر نہیں دیکھا. کس طرح روک پائیں گے سر؟ کوئی رینجرز اور پولیس کو لگانا پڑے گا یا ہم آج خود بھی مسجد مکتب سے بھی ایسی آوازیں بلند کریں گے؟ قریشی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، بڑا اہم سوال ہے جی. اور آج اس دور کی یہ بہت ہی بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے. جی سر. کہ پاکستان کس نہج پر پہنچ گیا ہے، پہنچایا گیا ہے. اور اس کے لیے دیکھیے ایک بات ہے، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 4 ستون ہیں ایک ریاست کے لیے ہوتے ہیں. ایک ستون ہے جناب پارلیمنٹ، جی. ایک ہے جوڈیشری، جی. ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، جی. اور ایک ہے میڈیا. لیکن ٹیڑھا ٹیڑھا ہے قریشی صاحب میڈیا والا جو ہے. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں جی. کہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک 5واں ستون بھی ہے جو کہ بڑا اہم ہے. جی. وہ 5واں ستون ہے آرٹ اینڈ کلچر. آرٹ اینڈ کلچر جو لوگوں کے پتھر دلوں کو موم بناتا ہے، اور جو ایون جو پاکستان ملک کا جو امیج ہے، سافٹ امیج دنیا میں پہنچاتا ہے. جی. اس میں فلم انڈسٹری بھی ہے تو اور چیزیں بھی ہیں، ثقافتیں بھی ہیں ہماری. لیکن اس 5ویں ستون کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. اور یہ سوائے کا دور کے جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور تھا. ابھی پچھلی حکومت جب یہی مریم اورنگزیب صاحبہ موصوفہ وزیر اطلاعات و نشریات کی، تو انہوں نے ایک 3 روزہ کانفرنس رکھی تھی اسلام آباد میں. جی. یہ فلم انڈسٹری کے لیے اور تمام ثقافتی اور فن و فنکاروں کے لیے. لیکن قریشی صاحب انہوں نے گزشتہ دنوں وہیں سے دوبارہ شروع کرنے کا بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے. میں وہیں اسی پر آ رہا ہوں. آپ کو اس میں بیچ میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں وہیں آ رہا ہوں. جی. جی. کہ انہوں نے جناب ایک بڑی کامیاب 3 روزہ کانفرنس تھی. اس میں ہم لوگ سب تھے اور اس پہ ہم نے میٹنگیں ہوئی، سیمینارز ہوئے، اس پہ ہم نے تجاویز دی آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے، فلم انڈسٹری کے حوالے سے.
PMCA کے میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا. جی اور آخر جب خاقان عباسی صاحب تھے پرائم منسٹر, اور آخری سیشن انہوں نے آ کر ایڈریس کرنا تھا, جو نہیں آئے تھے, اور ان کے بجائے مریم اورنگزیب صاحبہ ہی نے آخری سیشن میں تقریر کی تھی. جی لیکن وہ تمام 3 روزہ کانفرنس میں جتنی باتیں ہوئی, جو کچھ ہوا سب ختم, کسی پر بھی عمل نہیں ہوا. آج پھر مریم اورنگزیب صاحبہ موصوفہ ہے, آج پھر وہ کلچر اور فلم انڈسٹری کے لیے بالخصوص کچھ بیانات بھی دیے ہیں, اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اب بھی اس کی طرح یعنی نشستن گفتن خوردن اور برخاستن والی بات ہو جائے گی, یا اس پر عمل بھی ہوگا؟ تو یہ کلچر جو ہے, اور یہ سیاستدانوں کو اس کلچر سے سیکھنا چاہیے, مذہب سے سیکھنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جو احکامات ہے, جو ہماری شریعت ہے, جو قرآن حکیم ہے, جو اصل کانسٹیٹیوشن ہے, جو اصل آئین ہے پوری دنیا کا اور پوری انسانیت کا, اس پر عمل جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ ایک دوسرے پر الزامات, اور ہم پریشان ہیں, من حیث القوم پریشان ہے کہ کون سچا کون جھوٹا. یہاں تو یہ ہوتا ہے, یا شخصیت پرستیاں ہیں. اگر فرض کیجیے میں کوئی نواز شریف کا کارکن ہے یا اس کا ہے, تو جو وہ کہے گا یا جو زرداری کہے گا, تو اس کے جو کارکن اور اس کے جو عہدیدار ہے وہ اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں, وہ پاکستان کی خوشنودی حاصل نہیں کرتے. وہ اگر کہے گا کہ سورج غروب سے طلوع ہوتا ہے, تو یہ لوگ آئے بائیں شائع کر کے دلیلیں دے کر اس کو سچ اور صحیح ثابت کرتے ہیں. پاکستان کے لیے کوئی نہیں بولتا. اور اگر میں فرض کے اسی طرح عمران اگر میرے ذہن پہ سوار ہے, ہاں میں یہ مجھے ضرور دیکھنا چاہیے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ سچ کون بول رہا ہے. صحیح صحیح. قریشی صاحب ڈیفینیٹلی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس سبجیکٹ پہ خاص طور پہ ہم اپنے مختلف اور متعدد پروگرام کریں, اور یہ مریم اورنگزیب صاحبہ تک اس پروگرام کے ذریعے بھی, اور میں نے لکھ بھی لیا, آج ہی یہ میسج ان کو پہنچ جائے گا, اور اس ایشو پہ ڈیفینیٹلی آپ کی رہنمائی میں پروگرامز بھی بہت مزید بھی کریں گے. بڑا شکریہ. بس ایک دوسرے پہ جو الزامات ہیں نا, اپنے آپ کو سچ اور صحیح ثابت کرنے میں جو جھوٹ پر بولا جاتا ہے, جس سے پاکستان ایک ریاست کے طور پر بالکل ڈاؤن سے ڈاؤن چلی گئی ہے, اور قوم کا بھی مورال جو ہے وہ بالکل ختم ہونے پر آ گیا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے جی, اس کو سب کو مل کے ہی لے کے چلنا ہوگا, اور بینگ اے میڈیا پرسن یہ میری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی آپ کی. قریشی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. مہربانی. جی نگمن آپ. ہم بات کر رہے تھے کہ انوائرمنٹل لاز کی, کہ لوگوں کو کیسے اس چیز کے بارے میں آگاہی دی جائے. اگر آپ پاکستان کے قانون دیکھیں جو پروونشل لیول پہ ہیں یا جو فیڈرل لیول پہ ہیں, ہم نے تمام اہم انٹرنیشنل کنونشنز کو سائن کیا ہوا ہے. وی آر پارٹی ٹو موسٹ آف دا ٹریٹیز وچ آر ریلیونٹ ٹو انوائرمنٹ. ہمارے نیشنل لاز بہت اچھے ہیں, بٹ جہاں پہ ہم پرابلم میں آ جاتے ہیں وہ ہے امپلیمنٹیشن میکینزم. آپ کا انڈسٹریلسٹ اپنے جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتا, اپنی بجلی بچانے کی کوشش کرتا ہے, یا پھر وہ پیسہ بچاتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس فلٹر کے پیسے ہیں, وہ مجھے کاسٹ میں وہاں بچاؤں گا اور اپنی یہ امپلیمنٹیشن میکینزم کو اگر آپ کسی بھی طرح اسٹرکٹ کریں, انشور کریں, تو لوگوں میں احساس ذمہ داری ایک طرح سے پیدا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, پوری دنیا میں ایک پیٹرن فالو کیا جاتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں 3 R's: ریڈیوس, ری یوز اینڈ ریسائکل. آپ اگر بولیے گا تاکہ ناظرین بھی ایک دفعہ پھر اس کو سنیں. اٹ از بیسیکلی دا کانسیپٹ آف 3 R's: ریڈیوس, ری یوز اینڈ ریسائکل. آپ ایک پانی کی بوتل سے لے کر اپنے پرانے گھر میں پڑے ہوئے کسی کپڑے کو بھی پہلے تو اس کے استعمال کے اندر کمی لائیں. جو غیر ضروری چیزیں ہیں, جو غیر ضروری ایسا سامان ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور جو ماحول کے لیے بلا وجہ ایک خطرے کا باعث ہو سکتا ہے, اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈسپوز آف کریں. آج میرے گھر لڑائی ہونی ہے, میرے کپڑے کافی زیادہ پھینک دیے جانے ہیں, لیکن اس کا پراپر ڈسپوزل ہونا چاہیے نا. ایسے نہیں کہ آپ نے اس کو, ہاں جی بالکل, آپ ان کو ری یوز کریں,
اور ریسائکل کریں. دیکھیں پوری دنیا میں باکسز رکھے جاتے ہیں, یہاں پہ چند ایک جگہوں پہ میں نے ضرور دیکھے ہیں, لیکن جس طرح ہر محلے میں ہونے چاہیے وہ کمیونٹی بیسڈ ہم کوئی کام نہیں کر رہے, محلہ لیول پہ کوئی کام نہیں کر رہے. اور اگر ہم یہ چیزیں رکھ دیں ویلیو ولیج سٹائل کی یا دیگر, وہاں تو سالویشن آرمی بھی کہا جاتا ہے اور نیوی کے بھی بڑے پروجیکٹ ہیں ہر ملک میں ہیں, اگر یہ ہم کر دیں تو گند بھی کم پڑے گا, کسی ضرورت مند تک وہ چیزیں بھی پہنچ جائیں گی, وہ دوبارہ سے بک رہی ہوتی ہیں بالکل اور اس کے پیسے جو ہیں وہ کسی اچھے مقصد پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ اس سلسلے میں اپنی یوتھ کو انگیج کریں, یونیورسٹیز میں یہ کیمپین چلائیں. یہ آپ اسکولز میں تو آپ صرف بچوں کو سکھا سکتے ہیں, یونیورسٹی کے بچوں کے پاس انرجی ہوتی ہے, ٹائم ہوتا ہے, آپ ان سے عملاً کروائیں. تمام یونیورسٹی میں کمیونٹی سپورٹ پروگرام کے تحت کام ہوتا ہے, اس میں آپ انوائرمنٹل ورک کے جو آورز ہیں یا جو اس کی کیمپینز ہیں اس کو انٹروڈیوس کروائیں. یہ بہت اچھے طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. مومی سلیم صاحبہ, پھر واپس جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا آپ کے ساتھ وہیں سے بات کروں گا. یہ میڈیا کی بھی ہم بات کر رہے تھے اور اس میں کاروبار کی, بزنس کی بات ہو رہی تھی, لیکن جتنے اہم ادارے ہیں اگر چلیں تھوڑا سا پیسہ یہ بھی لگا دیں, ان سے بھی رعایت کروا لیں تو کمپینز یہ ویسے ہر روز نہیں چلنی چاہیے. صبح ایک میسج خود بھی ان کو چلانا چاہیے اور ہمارے جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی اس میں تھوڑا سا کار خیر میں حصہ لے لینا چاہیے. جی بالکل ایسا تو ہونا چاہیے. اور جیسے ابھی آرٹ اور کلچر کی بات ہو رہی تھی تو میں یہاں پہ ضرور ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی. آف کورس ہمارے بہت معتبر شاعر ہیں انور مسعود صاحب, انہوں نے کبھی کتاب لکھی ہے پوری جس کے اندر انہوں نے لکھی انوائرمنٹ کے اوپر ساری پوئمس ہیں, بڑی بڑی خوبصورت ہیں. ابھی اگر میرے ایکسس میں سامنے ہوتی انہوں نے مجھے سائن کر کے دی تھی. کوئی زبانی یاد ہے تو کوئی قطعہ سنا دیجئے. آئی وش مجھے یاد ہوتا ہے, لیکن آپ ضرور ان کو بلائیں تاکہ وہ, کیونکہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے پورا اس کے اندر سوشل اکنامک جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کو انہوں نے بڑا وہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. تو ایک تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس طرح, صرف ضروری نہیں ہے کہ ہم اشتہارات چلائیں, بٹ اپنے ڈراماز کے تھرو اپنے ڈفرینٹ, اگر آپ ایڈز بناتے ہیں تو اس کی جو سٹوری بورڈ آپ بناتے ہیں اس میں آپ یہ انکلکیٹ کرتے ہیں. تو بہت سے ایسے طریقے ہیں جس سے کیا تو جا سکتا ہے. نہیں لیکن مومی جی پتہ بات کیا, ہمارے ڈراماز بھی, اور ابھی مصطفیٰ قریشی صاحب تھے, سینئر ہیں ہمارے, میرے بڑا پسندیدہ اداکار بھی ہیں, شخصیت بھی ہیں, لیکن ہم نے ان کے دور میں بھی بس ایک ہی جملہ لیا, مارو ڈپٹی, اور پھر در گولیاں چلائیں. اب جو ڈراماز آ رہے ہیں اس میں تو ہم وہ اقدار دکھا ہی نہیں رہے, وہ جو ہر گھر میں بلکہ سیاپے پڑوا رہے ہیں. ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہی بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہمیں وہ یاد ہے بجلی بچائیں اپنے لیے قوم کے لیے, تو یہ وہ ہمارے بچپن کے میسیجز ہیں جو آج تک ہمیں یاد ہیں. تو اس طرح کے اور بہت سے ایسے میسیجز ہیں جو ہم بالکل ذمہ داری ہے اور اس پہ بات بھی کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا یوتھ کے حوالے سے جو نغمہ بھی بات کر رہی تھی میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے جو بھی کامیاب جوان جو پچھلے حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا تھا تو اس کے اندر میں نے پرو بونو ایک پروگرام انہیں ڈیزائن کر کے دیا تھا جس کا نام ہے گرین یوتھ موومنٹ. اور بڑی اچھی بات ہے کہ نئی گورنمنٹ بھی اس کو لے کے آگے چل رہی ہے, اور اس کے اندر بیسکلی دی ہول آئیڈیا از ایکو انوویشن. اور اس میں ایک تو جگہ ہم بچوں کے کلبز بنوا رہے ہیں یونیورسٹی لیول پہ جن کو ہم گرین یوتھ موومنٹ کلبز کہتے ہیں, اور اس کے اندر سب سے جو اچھی بات ہے بچے ایکو انوویشن پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ مطلب ظاہر بات ہے بہت سے ماحولیاتی ایسے ایشوز ہیں جن میں ہمیں انوویشن لانے کی ضرورت ہے. کہ مثال کے طور پہ اپنے ایگریکلچر کو اگر ابھی بہت واٹر انٹینسو ہے تو کیسے کم پانی یوز کر کے بھی ہم ایگریکلچر کی کو بہتر بنا سکتے ہیں, یا بہت سے ایسی اور چیزوں پہ ہمیں ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے اسمال گرانٹس بچوں کو دے رہے ہوں گے. تو یہ انویسٹمنٹ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی جو ابھی بھی آف کورس اس لیول کی نہیں ہے. اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر, جہاں آپ نے بزنسز کی بات کی, تو دیکھیں جب آپ اس طرح کے گرین سکلز, آگے آپ کا فیوچر کاربن ٹیکسز کا ہے. اگر آپ کوئی بھی چیز پروڈیوس کریں گے آپ کے اوپر کاربن ٹیکس لگے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی سے ہم وہ انوویشن لائیں, اور اس میں آپ کے لیے گورنمنٹ ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. اور وہ اگر ابھی سے انویسٹ کریں گے ہیومن کیپٹل میں تو آگے جا کے ان کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا. تو بلا شبہ یہ ضرورت ہے. ہاں مجھے ایک خبر جاوید اقبال صاحب, ابھی آپ یہ بوٹل دکھا رہے تھے نغمانہ کو, اس کے اوپر ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا, کبھی یہ برانڈ سفر نہ کرے. نہیں برانڈ کو نہیں کر دیں, اشتہار یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استعمال کے بعد بوتل کو کچل کر پھینک دیں. کتنی غلط بات ہے ٹیکنیکلی گراؤنڈ پہ یہ لکھی ہوئی ہے. یہ اگر آپ دکھانا چاہیں, صحیح,
اب میں نے یہ بوتل یہاں پہ رکھی تھی ڈیورنگ دا پروگرام, میں نے اس کو اس لیے نہیں پیا کہ مجھے شاید تھوڑا سا پانی پینا ہو, یہ پوری بوتل ہی آپ ضائع کر کے پھینک دیں گے, کسی اور کے کام بھی نہیں آئے گی. یہ اس کے مترادف ہے کہ ہم جیسے سگریٹ کی ڈبی پہ لکھتے ہیں کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لیکن وہ بکری ہوتی ہے. اب یہ بوتل جو ہے پانی تو اس میں 250 ml ہے, کسی نے ایک وقت یوز کرنا اور یہ پھینک دینا. اس سے جو ری سائیکل کے اوپر انرجی کنزمپشن ہوگی, اس کو ری یوز بھی کریں گے, ری سائیکل جب کریں گے کہیں اور پروڈکٹ میں بنائیں گے تو کتنا, اور یہ ماحول کے لیے کتنا, یہ اس کے کلیکشن میں اور ڈسپوزل میں یا ایسے ہی اگر یہ پڑی ہے تو کتنی نیوسینس, انوائرمنٹل نیوسینس کریٹ کرے گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو ان نیسیسری یہ جو لائف سٹائل کی پیکیجنگ ہے, چیزیں ہیں, ان کو بھی ریڈیوس کرنا چاہیے. جب ہم ریڈیوس کی بات کرتے ہیں تو, اور ہمیں اپنے لائف سٹائل میں ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اس قسم کے استعمال کو. جب ہم ایک جگ اور گلاس کے تحت اگر ایک چیز کو سرو کر سکتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم انوائرمنٹ کے اوپر ایک جو ہے کلنک لگائیں. بچپن میں اسکول میں بھی ہم سٹیل کی بوٹلز لے کے جایا کرتے تھے, اب بھی میں رکھ سکتا ہوں اپنے پاس, یا میں اس سے اچھے پلاسٹک والی بھی رکھ سکتا ہوں جس میں فیشن کے طور پہ آج کل کھیرے شیرے ڈال کے خواتین رکھے ہوتے ہیں, تو وہ اس قسم کا بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا, میں جو مومی صاحبہ کچھ بات کری تھی اس سلسلے میں کچھ بتانا چاہی تھی. رول آف میڈیا پہ مسلسل بات ہو رہی ہے. آج سے تقریباً 5 سال پہلے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرز میں ایک سروے میں نے خود کنڈکٹ کروایا, اور اس سروے میں ہم نے کچھ سوال جو لوگوں سے پوچھے, اور اس میں ہر عمر کے لوگ تھے, اور ہم نے کوشش کی کہ تمام طبقوں کی اس میں نمائندگی ہو. وہ یہ کہ وہ ٹی وی پہ کس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں, اور ان پروگراموں میں اس طرح کا کانٹینٹ جس میں کہ ماحولیات کے بارے میں بات ہو یا سمندر کے بارے میں بات ہو, وہ کیا ہوتا ہے. اس میں مختلف سوال تھے, جیسا کہ آپ نے آخری خبر ماحولیات پہ یا پانی سے متعلق کب پڑھی, آپ نے آخری ڈاکومنٹری کب دیکھی, کوئی ڈرامہ, کوئی نیوز چینل پہ. بہت ہی افسوس کی بات ہے, پرائیویٹ چینلز کی آپ بات کریں, آج کل کے بچوں کوئی خبر نہیں دیکھی, سرفیس پہ ہی کچھ نہیں ہے. جو بات وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نیشنل جیوگرافک پہ ہم نے لاسٹ کچھ دیکھ لیا تھا, یا کوئی خبر ایسی چل رہی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ مچھلیاں مر گئی تھیں, یا وہ فلاں دریا کے اوپر کچھ ایسا کوئی آلودگی کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری آ رہی تھی. اس کے علاوہ کوئی ڈرامہ, فلم, ڈاکومنٹری, اویئرنیس چیزیں, کارٹونز کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو میڈیا کا رول بہت زیادہ کروشل ہے, اور اس طرح کے سبجیکٹس کو اوپر لانے اور ان کو عوام الناس تک پہنچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کس طرح لے کے جانے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں بیٹھ کے اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. مومی جی, آخری میں چاہوں گا آپ 1 لائنر دے دیجئے تاکہ اس کے بعد کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. مجھے میلی میلی دھوپ جو انور مسعود صاحب کی کتاب ہے, اس کا ایک وہ 4 لائنیں لکھ کے ہیں, اگر آپ اجازت دیں. جی جی جی, ضرور ضرور. یہ ہے اگر ہم مصطفیٰ قریشی صاحب کی کھری کھری سن سکتے ہیں تو آپ کی یہ انور مسعود صاحب کی شاعری کیوں نہیں سن سکتے؟ جی, موویبل پراپرٹی اس کا عنوان ہے, اور اس پہ ہے تبصرے ہوں گے میرے عہد پہ کیسے کیسے, ایک مخلوق تھی میراث رواں چھوڑ گئی, پھونکتی رہتی تھی پیٹرول بھی تمباکو بھی, ہائے کیا نسل تھی دنیا میں دھواں چھوڑ گئی. جی ایسے ہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, نغمانہ جی آپ کا, اور مومی جی آپ کا. تھینک یو ویری مچ, مشکور و ممنون ہوں. اس بات چیت جاری رہے گی. ابھی جب بات ہوگی تو ہنستے ہنستے, حالانکہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے, سمجھنے کا مسئلہ ہے, اٹل ہے, اور جب کہہ دیا گیا کہ نصف ایمان ہے, خدا دا واسطہ یار. وہ ہمارے ایک سینئر فوٹو جرنلسٹ دوست ہے راحت ڈار, انہوں نے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ایک بات کی کہ وہ جب اندرون شہر سے نکلے بوسکی کے شلوار قمیض میں, تو دور سے کسی نے پیک پھینکی اور ان کے بوسکی کے کرتے پہ آ گئی. تو اس نے کہا, میں معافی چاہتا ہوں, میں دھو دوں. اس نے کہا, دھو نہیں, تم پان کھانے کی تمیز سیکھ لو. لہٰذا ہمیں بہت سارے معاملات میں تمیز کی ضرورت ہے, اور اس پہ اگر غور نہیں کریں گے تو پھر زیادہ دیر نہیں ہے. درخت لگائیے, کیونکہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں تو پھر وہ باتیں بھی سنتے ہیں, وہ پیار بھی محسوس کرتے ہیں, اور وہ بچوں کی طرح ہے. اگر تلخیاں ہوں گی, شور ہوگا, اور طرز تخاطب اوئے توئے والا ہوگا, تو سچی یقین جانیے وہ درختوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. لہٰذا انہیں جاندار سمجھنا شروع کر دیجئے. اور باقی رہ گئی بات, آپ خود سیانے ہیں, اپنے گھر ہر بندہ بڑا سیانہ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ یہ محسوس کرے کہ یہ ملک میرا گھر ہے, یہ شہر میرا گھر ہے, اور جتنے بچے ہیں
وہ میرے بچوں کی طرح ہیں، تو ان تک بھی گندگی نہ پہنچے جس طرح مجھے یہ احساس ہے کہ میرے بچے صفائی والے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صفائی رکھنے والا اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔